बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं बाबरकत प्रोग्राम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका उन्वान बयान कलाम है मुअज़्ज़िनों के ताजदार, मुअज़्ज़िन रसूल, कुश्ता-ए इश्क़ रसूल, पैकर इस्तक़लाल, सहाबी रसूल हज़रत सैयदना व मौलाना हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बराए इसाल सवाब है पीर लजपाल नायब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीर शरीयत हज़रत ख्वाजा पीर हमीदुद्दीन सियालवी दरबार आलिया आस्ताना आलिया सियाल शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका हाल ही में विसाल हुआ, जबकि ख़ुसूसी पैगामों दुआ के लिए आज फिर हमारे साथ होंगे आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम जिगरगोशा सुल्तानुल आरिफ़ीन साहबज़ादा पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी ज़ेब सज्जादा दरबार आलिया सखी सुल्तान बाहू झंग पाकिस्तान से ऑनलाइन, और हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमानान ग्रामी तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें मेरे साथ हमेशा की तरह मुबल्लिग़ इस्लाम हाजी मोहम्मद रमज़ान दबाग। माशाअल्लाह, फॉर द बेनिफिट ऑवर इंग्लिश व्यूअर्स इंशाल्लाह टॉक इन इंग्लिश। और हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं आरफाना कलाम के लिए सना खान मुस्तफ़ा हाजी शबीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। और काफ़ी अरसे बाद आज फिर हमें ज्वाइन किया है सना खान मुस्तफ़ा हाजी मोहम्मद आज़म कादरी साहब ने, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन साहिब बिलाद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे मोहब्बत का नाम ईमान है, जिनकी पैरवी इस्लाम है, जिनकी सीरत व खसलत कुरान है, और जिनकी शान हबीबुर रहमान मिन आयातुल कुरान रब ताला ख़ुद कुरान पाक में बयान फरमाते हैं, और फिर सारी मखलूक जिनकी नातों के तराने पढ़ती है, तो उसी नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहकशान रसालत मआब के एक सितारे, जो हुज़ूर ने फरमाया असहाबी का नजूम, कि मेरे जितने सहाबा हैं सितारे हैं, और इसमें से जिसकी भी पैरवी करोगे उसकी रोशनी जो हासिल करोगे, उनके फैज़ान की, उनके सीरत व करदार की, तो फिर तुम राह हदायत पर होगे। तो आज जिस अजीम हस्ती की बारगाह में नजराना अक़ीदत हम पेश करने जा रहे हैं, रंग के वो तो काले थे, उस वक़्त भी उनको लोग कहते थे कि रंग के ये काले हैं, होंठ भी इनके बड़े मोटे हैं, कद में भी छोटे हैं, और नस्लन भी हबशी काले हैं, यानी कि उस ज़माने के लिहाज से अरब के जो लोग थे उनके मुकाबले में उनकी नस्ल भी कमतर थी। लेकिन देखिए, बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दामन से वाबस्तगी के बाद फिर वो मुअज़्ज़िनों के ताजदार भी हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खाज़न भी उनको बनाया, अपना खादम खुसूसी भी उनको बनाया, और बल्कि अपना
جو پروٹوکول افیسر یعنی کہ مہمانداری افسر، آج کل جیسے کوئی کسی کا وزیر اعظم کا صدر کا پی آر ہو تو اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، پر سلطنت الہیہ میں جو اللہ کے وزیر اعظم ہیں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو پروٹوکول مینیجر تھے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ رنگ کے بھی کالے ہیں، قد کے بھی چھوٹے ہیں، نسل بھی ان کی کمتر ہے، اور پھر یہ اذان آپ کو پتہ ہے وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی توحید اور رسول پاک کی رسالت کا اعلان کرتی ہے، انسانیت کو فلاح کی طرف بلاتی ہے اور افضل العبادت نماز کی دعوت دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کا انتخاب تو آقا نے فرمایا ہاں یہ انتخاب میرا بھی ہے اور رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے دنیا کے امام ہو گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب یہی حضرت بلال مؤذن رسول کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو، تو ظاہر بات ہے کہ آپ خود تو خانہ کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ نہیں سکتے کیونکہ قد میں چھوٹے تھے۔ تو پھر اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اپنے محبوب جو ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے تھے، اللہ کے ہاتھوں والے، انہوں نے پھر جن کو لوگ نیچا سمجھے تھے تو سب سے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی، وہ نیچوں کو اونچا کرنے والوں نے پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے اوپر خانہ کعبہ پہ چڑھایا، اور پھر انہوں نے وہاں جو اذان پڑھی وہ اذان خانہ کعبہ کی چھت پہ پڑھی، اور کسی نے پھر بڑے پیارے انداز میں یہ کہا کہ کیا کہا کہ عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کی کیا اذان تھی اذان بلالی۔ آئیے چلتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ حاجی محمد اعظم قادری صاحب کی طرف کہ وہ ہمیں آج کی نسبت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کمیلی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کمیلی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ
من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو جہاں والو، سبحان اللہ، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم نائب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، خواجہ خواجگان، نائب شیخ الاسلام والمسلمین، امیر شریعت حضرت پیر حمید الدین سیالوی، دربار عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف، پاکستان کے سفر آخرت کے مناظر تکبیر ٹی وی سے آپ دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے چہرہ بھی زندگی میں کیسا نورانی تھا، اور آپ کا جب سفر آخرت ہوا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لحد مشک مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جی تو یہ ان ہستیوں کا، یہ وہی ہستی ہیں جو شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر ہیں، کہ جنہوں نے 70 کی دہائی میں کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے ظاہری طور پر بھی، پر وہاں نور مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کی روشنی تھی، کیونکہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت تھی اہل سنت و جماعت کی، تو وہاں سے بہت بڑی قیادت 9 سیٹیں قومی اسمبلی میں اہل سنت و جماعت کی تھی، اور قائد اہل سنت علامہ شاہ محمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عظیم قرارداد پیش کی تھی
تحفظ ختم نبوت اور رسالت کے لیے۔ تو یہ فیضان سمجھیں سیال شریف کا کے حصے میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی ہم اس پہ عالمی مبلغ اسلام قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ زار خیال فرمائیں گے۔ چلتے ہیں ثناخان مصطفیٰ حاجی شبیر حسین صاحب کی طرف عارفانہ کلام کے لیے۔ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ثابت صدق تے قدم اگے تائیں رب لبیوے دے حاجی صاحب کا حاضرین بھی ناظرین ذکر اللہ ہر دم پیار پڑھے قبر جنان دی جیوے قبر جنان دی جیوے سچ باہو اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حضرت پیکر عزم و استقلال کشتہ عشق رسول مؤذن رسول حضرت سیدہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی بے شمار جو ہیں قربانیاں اسلام کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اذان جو ہوئی تو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کچھ حضرات نے کہا کہ اذان صحیح نہیں ہوئی، صحیح نہیں پڑھی گئی، تو دوبارہ اذان ذرا پڑھائی جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا، دوبارہ اذان پڑھی گئی تو وہ اذان جب پڑھی گئی، لیکن اذان پڑھی گئی، بعد میں دیکھا گیا کہ سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ کہا گیا کہ بھی اذان تو پڑھی گئی ہے، وہ حضرت بلال کی نسبت سریلی بھی تھی اور زیادہ آواز والی بھی تھی،
تو پھر سورج کیوں نہیں طلوع ہو رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آقا کریم حضور تاجدار ختم نبوت اور رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ آیا، عرض کی کہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، اور رب العزت یہ رب مصطفیٰ فرماتا ہے کہ جب تک بلال کی اذان نہ ہوگی سورج طلوع نہیں ہوگا، اور جب تک امامت مصطفیٰ نہ ہوگی تو مؤذن رسول جو ہیں وہ بلال نہ ہوں گے تو امامت مصطفیٰ بھی نہیں ہوگی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی اور حضور نے امامت کرائی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ مثنوی میں یہ ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے۔ تو حاجی صاحب جیسا کہ آپ کی بڑی شانیں ہیں اور جو میں نے عرض کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ فار دا بینیفٹ آور انگلش ویورز my points and the summary and as well as your comments on today's topic, please. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan, Hafiz Sahab. Today, dear brothers and sisters, we are talking about another great personality, one of the great companions of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that great companion we're talking about today is no other than Hazrat Bilal Habshi radiyallahu ta'ala anhu. We learn that he was the first black African to embrace Islam. He was one of the first. And he was such a great and strong character who was with Prophet sallallahu alaihi wasallam. But where was he starting? Where was the Hazrat Bilal's starting? He was born in Makkah Sharif, and he was born to a slave family. The family Hazrat Bilal was born into was slaved. But interestingly enough, although he was born into a slave family, his mother, who we learn was named by the name of Hammama. Hammama was the mother of Hazrat Bilal. But what we learn about the Blessed Mother, his mother, was that she used to be the princess of Abyssinia. Allah. We now learn that Abyssinia is now called Ethiopia. So she used to be the princess of Abyssinia until the family, no doubt, and herself, they were captured, they were enslaved, and then they were sold to the rich. And it just so happened that this rich person in Arabia, Hazrat Bilal was sold to him. Now this master of Hazrat Bilal, he was anti-Muslim, anti-Islam. He didn't want anything, and if anything, he was always trying to make sure nobody entered Islam. So when Hazrat Bilal, it's a long story, but just to keep it simple, when Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu, when he embraced Islam and his master found out that he has embraced Islam, he was furious. He was furious. So what his master ordered, he ordered his staff to take Hazrat Bilal on a very hot day to the desert and strip him and put him out into the extreme heat of the sun. Allahu Akbar. Not only that, we also learn that this master was so cruel that he would put heavy stones onto the chest of Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu. And what was the reason? The reason was that he wanted Hazrat Bilal to leave Islam, denounce Islam. But the more they tortured Hazrat Bilal, we learn the more he became strong on the faith of Islam. Allahu Akbar. He came more and more strong. And then we learn that Prophet sallallahu alaihi wasallam sent Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu to go and find out the plight of Hazrat Bilal, to go and see what was happening with Hazrat Bilal by his master. And it was found that the master was being extreme cruel,
And what Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, what he did was he managed to negotiate the release of Hazrat Bilal with his master. And what did he offer in return? Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, what did he offer to get release of Hazrat Bilal from his master? He, Abu Bakr, gave 3 slaves in return to release Hazrat Bilal. Allahu Akbar. So look at that, amazing. We also learn that when the azan was needed to have been called in Makkah Sharif, Prophet sallallahu alaihi wasallam appointed Hazrat Bilal and to do the azan, to become the muazzin. Now he was ordered to go and climb on top of the Kaaba Sharif to do the azan. He was ordered to go on top of the Kaaba Sharif to do his azan. And who raised him up? Who raised him up? Hazrat Bilal. Who raised Hazrat Bilal to go on top of the Kaaba Sharif? No other than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the one who raises people from nothing to become something grand, to become something great. This is Prophet sallallahu alaihi wasallam. We also learn that Prophet sallallahu alaihi wasallam appointed Hazrat Bilal to become the treasurer, and he was then in charge of Baitul Mal, of distributing wealth to the poor, to the needy, to the destitute. And look at that, you know, no discrimination. Islam teaches zero discrimination between black and white, zero discrimination between Arab and non-Arab. As a matter of fact, we learn that in Islam there is no superiority by an Arab over a non-Arab, and no superiority over a non-Arab against the Arab, and no superiority by the white against the black, and no superiority from the black to the white. This is Islam. Allahu Akbar. You know, discrimination on race, on color, and even in religion. Even in religion, Islam tolerates everything, no discrimination. And we talk about religion, just to finish off. Allah subhanahu wa ta'ala himself says in the Quran Majid, Quran Hakim, to the nearest meaning, not word to word, but just to the nearest meaning, is that there is no compulsion in faith. There is no compulsion in faith. Allah subhanahu wa ta'ala starts with that. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, the straight path has been made clear from the erroneous, the bad path. And those who take the good path and they leave the taghut, meaning the shaitan and shaitanic ways, the shaitanic people, and embrace Islam, they hold of a rope or a ring so strong that will never break, and that is holding tight to Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala takes those people out of the darkness into the light. And those who follow the taghut, the shaitan and the shaitanic people in shaitanic ways, and do not embrace Islam, no problem. What will happen? The shaitan, the shaitanic ways, shaitanic people will take those people out of the light into the darkness, and those are the people who will go into hellfire, and they will remain in the hellfire forever. This is Allah subhanahu wa ta'ala directly in the Quran Majid, Quran Hakim. May Allah subhanahu wa ta'ala make us become those great Muslims like Hazrat Bilal. No matter what difficulty, we hold tight to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala and hold tight to La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. माशाअल्लाह हाजी मोहम्मद रमज़ान दबाग मुबल्लिग इस्लाम, जैसा कि हमें हमेशा टाइम देते हैं तकबीर टीवी पर, ऐसे ही यही मौजू इनका कादरिया ट्रस्ट में भी आने वाले संडे को होगा इंशाअल्लाह। मज़ीद आपकी बातें हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आप कादरिया ट्रस्ट के फेसबुक और यूट्यूब पे जाके इंशाअल्लाह इनको अगले वीक ज़रूर सुनें। तो नाज़रीन इकराम, मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की मोहब्बत
سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. جی ہمارے ساتھ اگر پاکستان سے علامہ صاحب موجود ہیں تو ان کو ضرور جی ان کو لے لیں بالکل، ان کا اسلام دعا. تو پھر علامہ صاحب کو فوری طور پہ لیں تاکہ ان کا ہم کلام سنیں پیر صاحب سے پہلے. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رائے صاحب جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے سب تو پہلے جی جتنے معزز مہمان بیٹھے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حاجی صاحب رمضان صاحب نے بڑا جناب بڑا جو کچھ پیش کیا بڑا اچھا ہے. اور حاجی شبیر صاحب نے جو کلام بہو پڑھے ہیں بہت اچھا. جی جی ماشاء اللہ مہربانی کر کے دعا کرے کہ میرے دوست حاجی اپنے ڈاکٹر اسد صاحب نے سسر فوت ہو گئے گلاسٹر تو. جی 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 ان کو ہم نے راجد صاحب رکھا ہوا ہے دعاؤں میں. پیر صاحب ابھی جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو واقعی گلوسٹر غوثیہ مسجد کے جو ماشاءاللہ منتظمین میں ڈاکٹر اسد صاحب ان کے فضل اللہ احسان الحق قضاء الہی سے فوت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حاجی صاحب بھی اس مسجد غوثیہ شریف کی ماشاءاللہ جو رونق ہے اور وہاں جو تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی فیض وہاں جاری ہے، تو ان کے لیے ضرور انشاءاللہ دعا کریں گے. بہت شکریہ راجہ صاحب، جزاک اللہ خیرن. جی تو ناظرین کرام جی ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے بلکہ عرب و عجم کے معروف ثنا خان اور خطیب پاکستان علامہ مدثر شریف فیض قادری جو خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد بادشاہ سلامت والی گجرات کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے بڑے ہی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا ہے. جی بہت شکریہ جناب آپ کا بھی. تو آج کے موضوع کے حوالے سے پھر آپ کلام اور منقبت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ سے کیے ایسی محبت بلال نے، اللہ سے ایسی کی ہے محبت بلال نے، اللہ سے ایسی کی ہے محبت بلال نے، عشق نبی کی پائی ہے دولت بلال نے. واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. عشق نبی کی پائی ہے دولت بلال نے، تعظم کے جواب میں نعرہ سبحان اللہ. تعظم کے جواب میں نعرہ حد کی اختیار ہے عظیمت بلال نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو جہان کے دربار ہو گئے، سرکار دو جہان کے دربار ہو گئے، حاصل کمال کی ہے کرامت بلال نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھا نبی کا اسے تھا
ہر دم خیال میں رکھا نبی کا وسا، ہر دم خیال میں خون دے کے خرید لی جنت بلال نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ خون دے کے خرید لی جنت بلال نے۔ اور مقطع بڑا پیارا ہے، ساجد کسی کے سے آئی نہیں کبھی، ساجد کسی کے سے آئی نہیں کبھی، کعبے کی چھت پہ دیکھی جو رفت بنا، واہ 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 سبحان، کعبے کی چھت پہ جو رفت، واہ واہ واہ، چھت پہ دیکھی جو رفت بلال نے۔ اور آج خصوصی دعا ہے حضور سے اللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، تو ان کے لیے میں رومی کشمیر کا ایک شعر پیش کروں گا۔ ہاں جی جی بالکل کریں جی جی۔ فرماندے نے ولی ولی اللہ دے، ولی اللہ دے مردے نائی اللہ 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 پیدا پوشی دنیا یوں تو جان لگیا، جان دینے نال اللہ 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 اللہ، ٹر جان دینے نال خاموشی، اللہ جے رب دل دیاں تینوں اکھیاں دے اللہ اللہ ہووے نوروں ولیاں نو ہر شے لجی آوے، کیا نیڑے کیا دور۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت پیارا کلام آپ نے نذرانہ عقیدت بحضور مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو روحانی کلام ہے وہ نذرانہ عقیدت حضرت پیر سیال لاجپال نائب شیخ الاسلام والمسلمین امیر شریعت حضرت خواجہ پیر حمید الدین سیالوی جانشین دربار عالیہ سیال شریف پاکستان کی یاد میں بھی پیش کیا۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ جلد ہی ہم زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ سنیں گے بھی عالمی مبلغ اسلام جانشین سلطان العارفین حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب آستانہ دربار سخی سلطان بہو جھانگ پاکستان، جنہوں نے خاص طور پر وقت ہمیں عنایت کیا ہوا ہے دعاؤں کے لیے، اور آج خصوصی دعا جیسے کہ پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اصالِ ثواب کے لیے ہونی ہے۔ پھر گلوسٹر میں ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر اسد صاحب کے فضل اللہ فوت ہو گئے ہیں، احسان الحق صاحب جو کمیونٹی کے بہت بڑے خدمت گزار تھے، وہاں مسجدوں کے بھی خدمت گزار تھے، بہت کمیونٹی کے امیگریشن کے معاملات میں ہر کمیونٹی کی بڑی انہوں نے خدمت کی۔ اور ایک ہمارے بھائی
شہزاد صاحب ہیں، بیمار ہیں، فالج کے مریض ہیں، ان کے لیے بھی پیر صاحب سے ہم نے دعا کرانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ پیر صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہربانی پول کیجیے جی کچھ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی کچھ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہماری ٹرانسمیشن ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ انشاءاللہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اس وقت تک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دعائیں بھی ہوگی، آپ بھی اگر دعا کرانی ہے پیر صاحب سے تو آپ ضرور فون کر کے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پھر ہم سب کو، حاضرین کو بھی ناظرین کو بھی وقت دیا۔ بہت ہی قیمتی وقت ہے آپ کا، پاکستان میں بہت زیادہ آپ مصروف ہوتے ہیں پھر بھی آپ وقت نکالتے ہیں۔ جیسا کہ حضور والا آج مؤذنوں کے تاجدار مؤذن رسول اور پیکر استقلال عشق مصطفیٰ کی معراج حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت ہے، اور آج کے دور میں جب کہ جگہ جگہ مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، اس حوالے سے سیدنا بلال کا اسوہ حسنہ، اور پھر خاص طور پر حال ہی میں پیر سیال لجپال حضرت خواجہ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کے لیے بھی دعائے اصال ثواب ہم نے عرض کیا ہے۔ اور ہمارے گلوسٹر کے ساتھی ہیں احسان الحق صاحب، کمیونٹی لیڈر تھے، ہمارے ڈاکٹر اسد صاحب مسجد غوثیہ جو آپ کے فیضان دم قدم سے ہی ماشاءاللہ وہاں قائم ہوئی، ان کے فادر احسان الحق صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے اصال ثواب۔ ہمارے ایک بیمار ہیں شہزاد صاحب فالج کے مریض، یہ کامران بھائی ہے ہمارے کہ کٹس لیڈی پر روڈ والے، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، تو آپ کو ابھی سے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ اپنا پیغام بھی ارشاد فرما دیں۔ تو 46 منٹ ہو چکے ہیں، 6 سے پہلے پیغام بھی اور دعا بھی آپ کے حوالے ہے ہمارا سارا کچھ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام معزز مہمانان گرامی اور ناظرین تکبیر ٹی وی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جہاں تک ذات بلالی کا تعلق ہے، اس میں کوئی اور کلام کرنے کا تو وقت ہی نہیں ہے، بلکہ البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر اذان میں روح بلالی آ جائے تو یہ ممکن نہیں کہ اذان سن کر کوئی مسجد کی طرف نہ آئے اور کوئی سر سجدے میں ڈال کر کٹانے کو تیار نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آج اس فکر کی ضرورت ہے اور بڑا تفصیلی سیدنا بلال کی بارگاہ میں پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو منصب اللہ نے ان کو عطا کیا، اور اس کا اظہار بھی رسالت معظم نے فرمایا، بلال سے فرمایا، بلال میں جہاں بھی گیا، حرم سے لے کر حرم اقصی تک اور آسمانوں تک، جنت تک اور سدرۃ المنتہا تک، جہاں بھی گیا تمہارے چلنے کی آواز مجھے آتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا محبوب عمل ہے جس نے آپ کو اتنا محبوب بنا دیا ہے کہ جہاں کوئی نہ پہنچ سکے وہاں بھی آپ کے قدموں کی آواز ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔
ناظرین، حضرت سیدنا بلال آج بھی اہل اسلام کے لیے، اہل محبت کے لیے اور اہل عشق کے لیے ایک تریاق ہے جو زہر کفر کا، شرک کا اور اناد کا اور بغض کا اور حسد کا لوگوں کے دلوں میں غیبت کی شکل میں، گالیوں کی شکل میں اور جھوٹوں کی شکل میں چھا گیا ہے۔ آج بھی یہ جھوٹ کا رنگ جو ہے اور یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں کا جو رنگ ہے یہ مٹایا جا سکتا ہے بے اس شک، میں بے روح شک۔ بلالی ڈالتا ہے۔ حضرات و خواتین، آپ جانتے ہیں اسلام ایمانیات کی بنیادوں کو بڑا مضبوطی سے ہمیں سکھاتا ہے۔ جی جی، مسلمان کہلانا بھی بہت بڑی بات ہے، مسلمان ہونا اور بہت بڑا اعزاز ہے، اور جب مسلمان کیفیات ایمان اس مقام پر پہنچ جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ پھر تبھی نصیب ہوتی ہے جب صحبت ملے، تربیت ملے۔ سب سے شاندار تربیت اور صحبت تو نگاہ مصطفیٰ کی تھی، اور آج صدیوں کے بعد بھی دن پر نگاہ مصطفیٰ پڑھ رہی ہے۔ حضرت سلطان العظیم سلطان بہو نے فرمایا کہ میرا کوئی لمحہ نبی کے بغیر نہیں گزرتا، اور میری زبان سے جب کوئی کلام نکلتا ہے تو وہ میرا کلام نہیں ہوتا، بولتا میں ہوں بات کملی والے کی ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں اس امت پر اولیاء کاملین نے بھی محبتوں کا منو پیش کیا ہے، لیکن خواجہ خواجگان شیخ قمر الدین سیالوی جو اپنے دور کے نہیں بلکہ آج بھی میں سمجھتا ہوں شیخ الاسلام کے منصب پر فائز ہونے کے حقدار ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ان کی زندگی ایسی تھی درویشانہ، مومنانہ، اور یقیناً ان کے جانشین اور ان کے تمام وہ جانشین جو ان کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں آج ملت اسلامیہ کے بہت بڑے نامور مبلغ شیخ طریقت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے آمین، اور آپ کے پورے خانوادے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئیے اپنی زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی بجائے اس طرح اللہ کی مرضی نافذ کر دیں اور نبی کا عشق نافذ کر دیں، جیسے 1400 سال پہلے جو تربیت کندھوں پہ بٹھا کر اور سجدے کو لمبا کر کے آقا حسین کی نبی پاک نے فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر سر حسین سجدے میں کٹ کر ہمیں ادائے عبادت بھی سکھا گیا، اور کٹے ہوئے سر میں میزے کی انی پہ چڑھ کے وفائے مصطفیٰ کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ بے شک، بے شک۔ قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر سمجھ آتی ہوتی تو عربی زبان میں جو قرآن نازل ہوا تھا ابو لہب کو سمجھ آ جاتی، جی، ابو جہل کو سمجھ آ جاتی، اور عتبہ شیبہ اور ولید کو سمجھ آ جاتی، عبداللہ ابن ابی کو سمجھ آ جاتی، لیکن سمجھ آئی تو کسے آئی؟ جو غلام ابن غلام اب کیا کرا ہی اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور نبی نے ایسا قرآن سکھایا، نبی نے ایسا ترانہ پڑھایا، نبی نے ایسا کلمہ پڑھایا، یہ کلمہ میں نے پیر پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں، کہ آج بھی اس ترانے کی خوشبو ہم تک پہنچ رہی ہے۔ بے شک، آج بھی غیرت ایمانی کو اجاگر کرنے کے لیے ذکر بلال کرنا پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ ادائے بلالی پر قربان ہونا پڑتا ہے۔ آج تقدیر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آپ سب معزز حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، کیا یہ کرم نہیں ہے اللہ کا
کہ آپ ہر پیر کے پیر مدینے والے کی ولادت کی نسبت سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوموار کا روزہ میں رکھتا ہوں، یہ پیر کا دن جو ہے میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرا یوم ولادت ہے، سبحان اور اللہ، یہی یوم وصال بھی ہے پیارے مصطفیٰ کا، اور یہی وہ عظیم دن ہے جس کی عظمتوں کا ہمیں ڈنکا بجانا ہے۔ تو میں صرف ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہر سوموار کو ہی نہیں صرف، بلکہ اگر میری اور آپ کی ہر شام مدینے والے کے نام ہو جائے، آمین 20 آمین منٹ آمین۔ کے لیے ہمارے گھر میں ایک چٹائی دکھ جائے جس کا نام ہے دسترخوان درود السلام، تصور مدینہ بن جائے، اور عقیدہ یہ ہو کہ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سنیں، اور سلیقہ یہ ہو کہ درود پڑھتے پڑھتے آپ سو جایا کریں، اور پھر وہ رات زندگی میں آ جائے کہ آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور درود والا نبی آ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ وہ تحریک درود ہے جس وقت ہم نے جاری کی ہے، اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں الحمدللہ اس وقت 25 کروڑ درود پاک روزانہ مرکز درود مسجد حسین میں جمع ہوتا ہے۔ ماشاء آپ اللہ سب کو ماشاء اللہ۔ دعوت محبت دیتا ہوں کہ 11 ربیع الاول کی شام مسجد حسین دربار سخی سلطان باہو پر نبی کی یوم ولادت کی تقریبات، یعنی شام اس رات سے منسوب ہے جو ہم کہتے ہیں نا ہر شام، تو یہ شام نبی کے نام، ویسے بھی نبی کے نام ہے، ساری رات ذکر و فکر، اور صبح دربار باہو سے نکلنے والا میلاد کا جلوس۔ تو الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون سے مسجد حسین اپنے کمال کو پہنچ رہی ہے، اور اس موقع پر میں آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، اس کو سننے والوں، مسجد حسین آپ کو بلا رہی ہے تاکہ اس مسجد کی تکمیل کے لیے آپ کی محبتیں، آپ کے مسائل آپ کے لیے قبر میں، حشر میں اور دنیا میں عزت کا باعث بنے، اور جو مہم یہاں سے عشق مصطفیٰ کی شروع ہوئی ہے یہ اس وقت تک نہ رکے جب تک حرم اقصی آزاد نہ ہو جائے، جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے، جب تک پوری دنیا کے مسلمان کفر کے پنجے استبداد سے، اور بالخصوص کشمیر کے غیور مسلمان، برما کے غیور مسلمان اپنی آزادی کی صبح کا سورج طلوع ہوتا نہ دیکھنے۔ انشاءاللہ پیر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ دعا بھی ہمارے لیے فرما دیں، اور انشاءاللہ آپ کا جو پیغام ہے اس پہ ہم لبیک کہتے ہیں جی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے اسٹوڈیو کے ساتھی خاص طور پر مجتبیٰ صاحب اور ہمارے شکیل بھائی عبد الرحمن، اور بالخصوص ہمارے صاحبزادہ بلال سلطان صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو دیار عالم اس محفل کو ہم سب کے لیے اور ان سب کے لیے جن کا تذکرہ جناب حافظ محمد رمضان رضا سلطانی صاحب نے کیا، مولا سب کو مالا مال فرما، سب کی عاقبت بالخیر فرما، اور سب کے لیے قیامت کے دن مدینے والے آقا کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔